बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ो, आज साल दूम के दौरान 8वां हफ्ता है और दिन जुमा है। आज हम जिन दो तलावतों पर ध्यानों का ज्ञान करेंगे उनमें पहली तलावत है पतरस के पहले ख़त उसके चौथे बाब की 7 से 13 आयत, और दूसरी तलावत अंजील मुक़द्दस में से है जो मरकज़ के मुताबिक है 11 बाब उसकी 11 से 26 आयत। आए हम आज की पहली तलावत सुनते हैं। पतरस का पहला ख़त उसका 4 बाब 7वीं आयत से 13वीं आयत। अगर कोई बोले तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक बोले। अगर कोई खिदमत करे तो उस कुदरत से करे जो खुदा बख्शता है, ताकि हर बात में यसु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत हमेशा उसी की है, आमीन। ऐ प्यारो, उस आतश खिज़ी से जो आजमाने के लिए तुम पर आई है ताज्जुब ना करो कि गोया एक अनोखी बात तुम पर वाक़या हुई है, बल्कि जिस कदर तुम मसीह के दुखों में शरीक होते जाओ उसी कदर खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम रहो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 11 बाब 11वीं से 26वीं आयत। और वो यरूशलेम में हैकल में आया और सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाकर उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। और दूसरे दिन जब वो बैतनिया से बाहर आए तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक सरसब्ज दरख्त देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब वो उसके पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। तब उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना और वो यरूशलेम में आए, और वो हैकल में दाखिल होकर उन्हें जो हैकल में खरीदो फरोख्त करते थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी, और किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और तालीम देकर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया है। जब सरदार काहिनों और फकीहों ने ये सुना तो उसे हलाक करने का तरीका ढूंढने लगे, क्योंकि वो इसलिए उससे डरते थे कि कुल अवाम उसकी तालीम पर मुतज्जब होते हैं। और शाम होते वक्त वो शहर से बाहर जाते थे, और सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो देखा कि वो अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है। तब पतरस को याद आया और उसने उससे कहा, रब्बी, देख, अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यसु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना लाए, बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि तुमने पा लिया है, तो तुम उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो
اگر کسی کے خلاف کچھ دعویٰ رکھتے ہو تو معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہ کرے گا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، جس قدر نعمتیں ہیں اس قدر ان کا ذمہ دارانہ استعمال ضروری ہے۔ آج انجیل نویس مومنین کو بتانا چاہتا ہے کہ یسوع قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت گراں قدر ہے۔ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے اور خدا کے گھر کی عزت و احترام اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ خدا کا کلام ہم سب کو الہی بھیدوں سے متعارف کرواتا ہے کہ خدا پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ سب کچھ اسی کے وسیلے سے وجود میں آتا ہے۔ خدا نے انسان کو اس دھرتی پر اپنا نائب مقرر کیا ہے اور اسے اس کائنات کی خوبصورتی اور دلکشی پر مختار بنایا ہے۔ اس لیے پوری کائنات اور اس کا فلسفہ حیات ہمیں اس بات پر مائل کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی فراوانی کو ذمہ داری سے استعمال کریں، تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے استفادہ کریں۔ خداوند یسوع مسیح جس کے وسیلے سے جس کے ساتھ اور جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، وہ صاحب اختیار کی طرح اپنے لوگوں کی روحانی تشنگی کو اپنے کلام اور الہام کے وسیلے سے دور کرتا ہے۔ باپ کی خدمت اور اس کی موجودگی کی علامت یعنی ہیکل مقدس کی تعظیم و تکریم کا درس دیتا ہے۔ اس لیے یسوع کے یہ الفاظ کہ تیرے گھر کی خیرت مجھے کھا گئی، اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یسوع خدا کی محبت اور بیٹے کے تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کو بتاتا ہے کہ ہیکل خدا کا گھر اور دعا کا گھر ہے، نہ کہ خرید و فروخت کا مرکز۔ مقدس پولس رسول بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے بدن روح القدس کی ہیکل ہیں، تو چاہیے کہ ہم مقدسین کی حالات زندگی سے مستفید ہوتے ہوئے ہمیشہ ایمان کے محافظ بنیں اور الہی فضل کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کریں۔ آج کی جس طرح کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ کسی چیز پر شک نہ کرو بلکہ ایمان کے ساتھ مانگو۔ جو کوئی اس پہاڑ کو کہے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ لائے بلکہ یقین کرے کہ وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے یہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہے، جو کچھ ہم خدا سے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین رکھو کہ تم نے پا لیا ہے تو تم اسے پاؤ گے۔ اور جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اگر کسی کے خلاف کچھ دعویٰ رکھتے ہو تو معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہ کرے گا۔ میرے عزیزو، اس بات سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم جو کچھ ایمان کے ساتھ خدا سے مانگیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر، اگر ہم اس بات کو دیکھیں، ایمان کے ساتھ مانگی ہوئی دعا خدا قبول کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں جب کسی کی وفات
ہو جاتی ہے، وہ مسیح میں سو جاتا ہے، تو دعا کرنے پر کہ اس کی روح کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ شاید ان کا ذہن اپنا ہے، لیکن ہم انجیل مقدس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے جو کچھ ایمان لے کر تم باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، اور سمجھو کہ تم نے پا لیا ہے۔ اس لیے ہم مرحوم ایمانداروں کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، کیونکہ دعا بذات خود ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اب جب ایمان کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں تو خدا مرنے والے کی دانستہ اور نادانستہ غلطیوں خطاؤں کو ضرور معاف کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کی دعا خدا نہیں سنے گا تو وہ دعا نہیں کرتے، اور ان کو دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے مرحوم ایمانداروں کے لیے بھی خدا سے دعا کرنی چاہیے، تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو مرحوم ایماندار کی روح کے لیے نہیں کرتے، بلکہ صرف گھر والوں کی تسلی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم میموریل سروس ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور میموریل سروس میں وہ صرف اور صرف بار بار گھر والوں کی تسلی کے لیے، گھر والوں کی تسلی کے لیے۔ اب جو زمین پر ہیں ان کو ہم لوگ ہیں تسلی دینے کے لیے۔ خدا بھی تسلی اور تشفی کا ایسا چشمہ ہے، وہ بھی ان کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم سے غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے ضرور چاہے کوئی بھی جتنا مرضی اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہو، آخرکار ہے تو انسان، اس سے غلطی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کی روح کے لیے دعا کریں گے تو ہمارا اور خاص طور پر میرا ایمان ہے کہ اس کی غلطی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے مرحوم ایمانداروں کی روح کے لیے ضرور دعا کرتے رہنے چاہیے، بلکہ ہر بات میں خدا سے ایمان کے ساتھ جب ہم مانگیں گے تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، اور خدا ایمان سے ہوئی کی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو عقل دانائی فہم بخشے، تاکہ خدا کے اس کلام کو سمجھ سکیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، اسی طرح تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ تمام مرحوم ایمانداروں کی روح ہے، اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی پاسٹر یوحنا صدیق کی روح خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔
खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे और तुमको सलामती बख्शे अब और हमेशा तक। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन।